अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नबीहा एजाज और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब वसी शाह साहब। न्यूज़ स्पेशल मिशन एसआर ट्रांसमिशन के साथ आज हम आपके साथ लाइव मौजूद हैं इस ट्रांसमिशन में, और इट्स नॉट अ गुड मॉर्निंग एट ऑल। उसकी वजह ये है कि हमारा जो मुल्क है, हमारे जो बहन भाई हैं, वो इस वक्त तकलीफ़ में हैं, मुसीबत में हैं। हमारे मुल्क का एक बड़ा हिस्सा इस वक्त आफत ज़दा करार पाया जा चुका है। तकरीबन 5 लाख अफराद सैलाब से मुतासिर हुए हैं, जिनको इस वक्त हमारी मदद की ज़रूरत है। अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स में आपके साथ शेयर करूं तो ये बहुत ही खौफनाक नंबर्स हैं, जो कि यकीनन वक्तन फ़वक्तन आप भी न्यूज़ मीडिया पर देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर दिल दहला देने वाली वीडियोज़ भी आपकी नज़र से गुजर रही होंगी। शाह साहब, आज की इस ट्रांसमिशन का मकसद ये है कि हमारे जो बहन भाई, हमारे मुल्क के जो लोग, हमारे अपने जो इस वक्त मुसीबत में फंसे हुए हैं, उनके लिए हम कुछ कर सकें। और पाकिस्तान, चूँकि हम पाकिस्तानी हमेशा से एक हमदर्द कौम हैं, जज्बा रखने वाली हम कौम हैं, तो आई थिंक दिस इज़ द हाई टाइम कि हम उनके लिए कुछ करें। और इसीलिए आज हमने एहतमाम किया है इस ख़ास ट्रांसमिशन का, जिसका नाम है मिशन एसआर। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप नबिया, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो देखिए, मुझे ये जो मनाजिर हमने देखे हैं, पहले भी सैलाब आते रहे हैं, मगर इस मरतबा लाज़िम बात है सोशल मीडिया की वजह से और कवरेज की वजह से तो आपको और ज़्यादा शिद्दत का एहसास हुआ है, उस दुख का और ज़्यादा एहसास हुआ है कि जिनके प्यारे पानियों में बह गए, जिनके ख्वाब जो थे वो सैलाब ले गया। तो मुझे मीर का शेर मुझे याद आता रहा कि किन नींदों में सोती है अब तू चश्मे गिरिया नाक, मिजगां तो खोल शहर को सैलाब ले गया। अच्छा, अब बात यह है कि मिजगां तो खोल शहर को सैलाब ले गया का मतलब ही यह है कि ये आंखें खोलने का वक्त है, ये आपकी दिल की आंखें खोलने का वक्त है। और देखिए, मैं आपको बड़ी बुनियादी बात बताऊं, होता यह है कि बहुत सारी कौमें ज़िंदगी में तरक्की कर जाती हैं माली लिहाज से, बहुत सारी कौमें पीछे रह जाती हैं। जो कौमें पीछे रह जाती हैं, वहाँ पे भी लोगों को बाज़ औक़ात वसाइल से भी ज़्यादा साथ खड़े होने की ज़रूरत होती है। जब आप उनके साथ जाके खड़े होते हैं, अभी हमारे साथ मियाँ साहब अभी इनकी तारुफ की तरफ बढ़ेंगे, पॉलिटिशियन भी रहे हैं और पॉलिटिशियन हैं, तो उनके आधे दुख दर्द जो है ना वो कम हो जाते हैं। और जब आप जाते हैं तो आपको उनके दुखों की, उनके गमों की शिद्दत का अंदाज़ा होता है, तो फिर आप भी बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा बटाने की कोशिश करते हैं। मैं सिर्फ छोटा सा आपसे एक वक्त लूँगा जिसकी ज़रूरत है। ज़रूरत देखिए ये है कि आप अगर उनके दुख उस तरीके से नहीं बांट सकते, तो आप कम से कम अपने हिस्से का काम जो है ना वो इस तरीके से ज़रूर कर सकते हैं कि उन्हें ये एहसास हो कि आप उनके गम में शरीक हैं। मदीने में कहत पड़ गया तो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हुक्मरानों के लिए भी है, ख़ास तौर पे ये हुक्मरानों के लिए भी है। तो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये तय किया कि किसी घर में खाना नहीं बनेगा अलग से, जितना खाना बनेगा वो इकट्ठा खाना बनेगा और पूरा मदीना जो है वो एक ही दस्तरखान पे आके खाना खाएगा। ठीक है ना। हमारा ये इमरानी मुआहदा है क्या? ये है यही कि इस सरहदों के अंदर हम सब बहन भाई हैं, हम पाकिस्तानी हैं, मुसावी हमें सब कुछ मिलेगा। हमारे दुख दर्द भी मुसावी हैं, यकसा हैं, हमारी खुशियाँ भी यकसा हैं। ठीक है ना। खुशियाँ तो कुछ लोग ले जाते हैं, मगर जब इस तरीके से लोग बहरे होते हैं तो उनके दुख दर्द को हम यकसा करने के लिए तैयार नहीं होते। ना हमारा हुक्मरान तबका तैयार होता है, ना हमारा सियासतदान तबका तैयार होता है, ना हमारी अशराफिया तैयार होती है। आई एम सॉरी, मैं इस वक्त बहुत जज्बाती हो रहा हूँ। कौन आदमी है जो ये मंजर देखकर चैन की नींद सो सकता है? अब तक मुझे बताइए कि जिन लोगों ने इस मुल्क से बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए हैं, मैं सिर्फ बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ, उनमें से कितनों के ऐलानात आए हैं कि इन लोगों से हमने पैसा बनाया है, उसी को 1% जो है जो हम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ढेरों सवालात हैं। अब मेरे ख्याल में आप इसको आगे बढ़ाइए। बिल्कुल, हमारे मेहमानों का हम तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त इन स्टूडियोज़ मौजूद हैं। ट्रांसमिशन को आगे लेकर चलेंगे हम अपने मेहमानों के साथ। तारुफ में करवाते चलूँ, आज के हमारे पहले गेस्ट मियां इमरान मसूद साहब, फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर भी ये रह चुके हैं पंजाब में, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया एंड स्पोक्स पर्सन ऑफ एप्सेप। एप्सेप क्या है ये भी हम इनसे जानेंगे, इसके एजेंडे के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे जो आज के सेकेंड गेस्ट हैं, और मैं सिर्फ आप सॉरी नबिया, सॉरी टू कट यू, ये बुनियादी तौर पर जो मिशन एसआर की जो आज की ट्रांसमिशन है, ये एफसेप और पामी के ताउन से बुनियादी तौर पे, जी हाँ, उनका इनिशिएटिव है। सुपीरियर जो फाउंडेशन है उसका इनिशिएटिव है। तो तीनों इदारों का जो उनका तारुफ भी होगा कि इन लोगों ने इसमें अपने क्या हिस्सा जो है वो डालने की कोशिश की है, ये इदारे बुनियादी तौर पे कर क्या रहे हैं। और मिशन इसकी बात की जाए अगर एप्सेप की, तो इन्होंने पहले माजी भी कोविड में भी बहुत अच्छे तरीके से, वो भी आगे चलकर आपके साथ शेयर करेंगे। अगले मेहमान का तारुफ करवाती हूँ, अवैस रऊफ साहब हैं, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, प्रेसिडेंट एप्सेप पंजाब चैप्टर। बहुत शुक्रिया हमारे मौजूद मेहमानों का कि आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले मियां इमरान मसूद साहब, सर आपसे मैं जानना चाहूँगी कि एप्सेप क्या है और इसका जो एजेंडा है वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा।
تھینک یو سو مچ، آپ نے موقع دیا. اگر آپ اجازت دیں، اگر یہی سوال اگر اویس رؤوف صاحب اس کا جواب دے دیں، کیونکہ یہ صدر ہیں ہماری پوری تنظیم کے. بالکل ڈونٹ مائنڈ اگر بالکل بالکل یہ بتا دیں ہمارا کیا بیک گراؤنڈ ہے. جی اویس صاحب. Thank you very much. APSEP sir, all Pakistan Private Universities Association ہے. تقریباً 45% ہائر ایجوکیشن انرولمنٹ اس وقت پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز اور کالجز میں ہے. تو 2-3 سال پہلے ہم نے فیل کیا کہ یہ ایک باڈی ہے جس کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے اینڈ وی نیڈ ریپرزنٹیشن. تو اس ایفرٹ میں پچھلے کچھ سالوں میں موبلائز ہوئے اور اب ایک بڑا فعال قسم کی ایسوسیشن جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو، اسٹوڈنٹس کو، پرائیویٹ سیکٹر کے کالجز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اور اسی فورم سے آج ہم نے ایک ریکویسٹ کی کہ ہمیں بھی موقع دیا جس میں ہم کسی طرح جو بھی طریقہ ہو سکے پارٹیسپیٹ کر سکیں فلڈ ریلیف کے اندر. تو دس از واٹ APSEP از تو اباؤٹ. میں تو یہ چاہوں گا کہ دیکھیے یہ جو دکھ درد ہیں یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اب ضرورت ہے آگے بڑھ کر اناؤنسمنٹس کی اور ان کے عملی اقدام کی. تو میاں صاحب میرے خیال پہ وہاں سے شروع کریں کہ APSEP اور آپ نے کیا پلان بنایا. اگر آپ اجازت دیں، دیکھیں بات یہ ہے، آپ نے جو بھی انٹرو میں جو سارے آپ نے جذبات کا اظہار کیا اور جو آپ نے شعر پڑھا بڑا ٹو دا پوائنٹ شعر تھا. جس قوم نے آپ کو عزت دی، جس ملک نے آپ کو عزت دی، جس نے آپ کو بزنس دی اور آپ یہاں پر سیٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب پے بیک کا ٹائم اب آ گیا ہے. اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان بندوں کے ساتھ کھڑا ہونا بہت ضروری ہے. اور جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کو انسپریشن پھر آئے گی، پھر آپ پہ موٹیویشن بھی آتی ہے اور آپ شروع ہو جاتے ہیں. ہم نے یہ جو یہاں پر آپ نے ایثار مشن کی جو بات کی ہے، دراصل یہ APSEP ہماری جو ایسوسیشن ہے پرائیویٹ سیکٹر کی، یہ انہی کی ایک سوچ ہے. ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم اس فلڈ کے اس موقع پر ہم بھرپور انداز میں ہم شرکت کریں گے. اور ہماری پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی صرف پنجاب کی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں چاروں صوبوں میں جہاں جہاں پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی بیٹھی ہوئی ہے وہ اس میں وہ شامل ہوگی. دیکھیں اس وقت پاکستان میں 66 اضلاع جو ہیں وہ ایمرجنسی وہاں پہ ڈکلیئر ہو چکی ہے. 99 ارب روپے کا جو نقصان جو ہے وہ ابھی تک ایسٹیمیٹ جو ہے انہوں نے لگا لیا. اتنے بھرپور انداز میں آپ نے تباہی دیکھی جو ویڈیوز دکھائی. یہ ناردرن ایریاز تو تباہ و برباد ہو گئے ہیں. لوگوں کے ہوٹلز، لوگوں کے جو گھر تھے وہ صفائی ہستی سے مٹ چکے ہیں. سڑکیں تباہ ہو گئی ہیں، اسکول ختم ہو گئے ہیں. 3000 کلومیٹر آپ کا جو مواصلاتی نقل نظام مکانی اتنی زیادہ ہو گئی ہے. ابھی تو ریسکیو چل رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیے میں صاحب کہ 3000 کلومیٹر اگر آپ کی سڑکیں متاثر ہوئی تو ایکسیس جو ہے اور ریسکیو آپریشن جو ہے وہ کتنا مشکل ہو جاتا ہے. ایک ہلکا سا 2 فٹ کا ٹوٹا بھی اگر بیچ میں سے آپ نکال دیں تو آپ پہنچیں گے کیسے وہاں. جی بالکل. اب اس پہ دیکھیں نا، سب سے پہلے قدم اٹھایا پاکستان افواج نے اور انہوں نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے لوگوں کو ریسکیو شروع کر دیا. اب KPK کی گورنمنٹ اور پنجاب حکومت کی گورنمنٹ چودھری پرویز لائی نے بھی ہیلی کاپٹر سروس یہ ریسکیو یہ شروع کیا تھا. پہلے تو ہے جان بچانا، پھر اس کے بعد ان کو کھانا کھلانا، ان کو ایک شیلٹر دینا، پھر ان کو دینا، پھر بحالی بعد میں بھی آئے گی. تو یہ سٹیپ وائز ہے. ہماری کل ایسوسیشن کی میٹنگ ہوئی اویس رؤوف صاحب کی صدارت میں، تو وہاں پر یونیورسٹیز والوں نے کھل کر اس چیز کا اظہار کیا کہ ہم دامے درمے سخنے جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوگا ہم جو کہ ہم کر سکتے ہم کریں گے. مثلا کوئی پلان اگر آپ شیئر کر سکیں. ہمارا یہ پلان یہ ہے کہ ایک تو ہم جو ہے وہ یونیورسٹیز خود سے جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کریں گی. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے یہ احساس پیدا کرنا ہے اپنے اسٹوڈنٹس میں بھی. ہم اسٹوڈنٹس کو انوالو کریں گے، وہ فنڈ ریزنگ کریں گے اپنی سطح پر رہ کے. کلبز ہیں، سوسائٹیز ہیں، یونینز ہیں. کوئی 500 روپیہ اکٹھا کر رہا ہے، کوئی 200 روپیہ اکٹھا کر رہا ہے. کہیں کیمپ لگا کے وہ بیٹھ جائیں گے تاکہ ان کی بھی انوالومنٹ ہو. ٹیچرز نے اپنا آپ جو ہے وہ پیش کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم بھی ایک دن کی سیلری اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم دے دیں تو ہم اس میں دینے میں ہمیں کوئی بھی جو ہے وہ اعتراض نہیں ہوگا. تو یہ ایک طریقہ کار ہے. یہ وہ جذبہ ہے جس جذبے کی ضرورت ہے. حالانکہ پرائیویٹ سیکٹر ہے مگر اس کے باوجود بھی لوگ شاہ صاحب ہمارا میڈم نبیہ ہمارا ابھی APSEP جو ہے ہماری ایسوسیشن اویس رؤوف صاحب کی کہلے سپرویژن میں بلوچستان میں کام کر رہی ہے ابھی.
ابھی وہ کام کر رہے ہیں. اور جیسے کہ آپ نے کہا کے پی کے میں بلوچستان میں بھی بہت جی برے بلوچستان میں مناظر اب دیکھے ہوتا تھے. کیا ہے, متاثر ہوا ہے اب یہ آپ بلوچستان. سے بھی شیئر کریں گے دوسرے سیگمنٹ میں بھی کہ وہاں پولیٹیشین آپ کو پتا ہے کہ وہاں احساس محرومی پہلے ہی بہت زیادہ ہے. آلریڈی بہت زیادہ ہے, سینکڑوں یعنی کہ ایشوز ہیں, اور اس کے اندر اگر یہ بھی آ جائے, اور ایسے موقع پہ اگر وفاق کی طرف سے اور دوسری طرف سے, میں تو مدد کا لفظ بھی یوز نہیں کرتا, اپنا فرض ادا نہیں کیا جائے گا تو آپ سوچیے کہ ان دلوں پہ کیا بیتے. جی اب دیکھیں نا, جس کا وہ مکان میں ہر چیز بہہ گئی ہے, نہ چارپائی ہے, نہ کپڑے ہیں, نہ جوتے ہیں, ادویات نہیں ہیں, بہت ساری بیسک چیزیں, سیلاب تو تو پھر ایپسپ نے اور یونیورسٹی آف لاہور کی وساطت سے ہم نے ایک بیگ بنایا جس میں صابن ہے, ماچس ہے, دالیں ہیں, گھی ہے, ہر چیز ہے شامل. وہ بھی آپ سے شیئر ہم کریں گے بعد میں, پروگرام کا کافی ٹائم ہمیں ملے گا. تو یہ ایک جیسچر تھا جو ہم نے شو کیا ہے. تو یونیورسٹیز جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں اس وقت پنجاب میں, اچھا چونکہ انسپریشن ملتی ہے لوگوں کو, فرد کو بھی, اداروں کو بھی, قوم کو بھی, تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ یہ شیئر کر سکیں کہ ان کی کتنی تعداد ہے, کتنے بلک میں آپ اس کو کر رہے ہیں یا پلان کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارے پورے پاکستان میں اس وقت 210 یونیورسٹیز ہیں, پبلک اور پرائیویٹ یونیورسٹیز. 86 یونیورسٹیز پرائیویٹ ہیں چاروں صوبوں میں. ٹھیک ہے. اب پنجاب میں آپ آ جائیں, پنجاب میں 60 یونیورسٹیز ہیں, اس میں سے تقریباً 26 ہماری یونیورسٹیز جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کی, 26 اور 30 کے درمیان کچھ نئے چارٹرز آتے رہتے ہیں. اور ہمارا جو کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز دی انرولمنٹ وہ ہماری 45-50% ہے, یعنی کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر یہ ان بچوں کو پڑھا رہا ہے. کیونکہ میاں صاحب دیکھیے, آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن پہ بہت بھاری ذمہ داری ہے, اور جن کی طرف لوگ دیکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر نے ایک اچھا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ دیا ہے, جو سرکار کو دینا چاہیے تھا, مگر وہاں لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو ایجوکیشن سیکٹر ہے اس نے بہت مال. اچھا شاہ صاحب, میں یہاں تو اب یہ آپ کے اوپر فرض جو ہے وہ دوہرا بنتا ہے. اچھا میں یہاں پہ سمجھتی ہوں کہ یہ فرض اس وقت ان تمام لوگوں پر ہے جو کہ انفلوئنسرز ہیں, جو کہ اپنی فیلڈ میں دے آر ڈوئنگ ویل, جو کام کر رہے ہیں, جن کو لوگ سنتے ہیں. شاہ صاحب جیسے کہ آپ کی بھی ماشاء اللہ فالوئنگ, ہم اپنے سرکل میں جیسے کہ آپ اسکول, یونیورسٹیز, یا اس کے علاوہ ہمارے ایکٹرز, ٹیچرز, جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب اپنی اگر آڈینس کو اس طرح سے کلیکٹ کریں. دامے در میں سخن ہے, جس کے پاس جو ہے وہ لے کر اس سے. اچھا شاہ صاحب ہم نے میں یہ ضرور چاہوں گا کہ اگر آپ اعلان کر سکیں, شیئر کر سکیں کہ پلان کیا ہے اس وقت, کہ بھئی اتنے کا آپ لوگ فنڈ ریز کر کے یا اتنی آپ امداد جو ہے اس تک پہنچانا چاہتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی طرح کے جو دوسرے گروپس ہیں, ایپٹما ہے, دیگر جو باڈیز ہیں, وہ بھی پھر اکٹھی ہوتی ہے کہ اچھا یار ایجوکیشن سیکٹر نے اتنی مدد کی ہے, اتنا کچھ کیا ہے, تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اپنے لوگوں کو اکٹھا کریں, اپنے قبیلوں کو اکٹھا کریں, اور ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں. میں تھوڑا سا سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے کہ یوتھ میں, آپ پاکستان کی یوتھ میں بہت زیادہ والنٹیرزم ہے. دے وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ آلویز. ہم یونیورسٹیز میں بیٹھے ہیں تو جس دن سے سیلاب آیا, اب تو یہ معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, لیکن شروع میں آپ کو یاد ہے بلوچستان کے کچھ حصے میں آیا اور اسٹوڈنٹس آنا شروع ہوئے, اور خاص طور پہ بلوچی اسٹوڈنٹس ہماری یونیورسٹی میں, باقی میں بھی, ہمیں کچھ کرنا چاہیے, تو یہ کام شروع ہوا. اب ماشاءاللہ ہم پچھلے 10-12 دن سے ایپسپ کے فورم سے پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کچھ جگہوں پہ بیٹھی ہیں, اپنا کام کر رہی ہیں. ہم نے کل سے یہ طے کیا کہ ہمیں 2 کام کرنے ہیں. ایک تو ہمیں فنڈ ریز کرنا ہے اور اس میں خود کنٹریبیوٹ کرنا ہے, جا کے لوگوں سے مانگنا. پرائیویٹ سیکٹر الحمدللہ اس کیپیسٹی رکھتا ہے, سو ہمارا پہلا ٹارگیٹ ہے کہ ہم 10 کروڑ روپیہ صرف پنجاب کی پرائیویٹ بالکل. میں چاہوں گی کہ اسکرین پر جو ڈیٹیلز ہیں, جو بینک ڈیٹیلز ہیں, جو کہ ہم مشن اسار کی بات کر رہے ہیں, ایک پوری کاوش کی جا رہی ہے, کوشش کی جا رہی ہے, تو آپ پلیز اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں, ہماری ٹیم شیئر کرے گی بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز, جہاں پر آپ بڑی آسانی سے اپنے فون کے تھرو HBL ایپلیکیشن اگر آپ ڈاؤن لوڈ کریں تو آپ اس میں فنڈز ٹرانسفر کر سکتے ہیں, اپنے کسی بھی اکاؤنٹ سے آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ڈو آئی نیڈ ٹو شیئر ڈیٹیلز؟ IBAN نمبر ہے PK45HABB0057900310310655. آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر سپر امپوز بھی ہو رہا ہوگا. بالکل. اور یہ بینک ہے حبیب بینک لمیٹڈ ہے. آپ اس میں فنڈز اپنی استطاعت کے مطابق آپ جتنا کر سکتے ہیں آپ اس میں شیئر کر سکتے ہیں. جی سر. جی سوری. تو ہمارا کل ہم نے جو ٹارگٹ سیٹ کیا اپنے لیے پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز پنجاب کے لیے, وہ ہے کہ ہم 10 کروڑ روپیہ کیش جمع کریں. سیکنڈ ایفرٹ ہماری ہے کہ ہم ایپسپ کی طرف سے ٹوٹل سب نے ملا کے, جی انشاءاللہ. سیکنڈ ہمارا ہے کہ ہم 240 کے قریب جو نہیں ہم 30 یونیورسٹیز آف پنجاب ابھی آپ کو بتا رہی ہیں, کیونکہ ہمارا جو چیپٹر ہے وہ پنجاب چیپٹر ہے. یہ صرف پنجاب چیپٹر کی آپ بات جی صرف پنجاب چیپٹر میں بات کر رہا ہوں.
دوسرا یہ تھا کہ ہم نے 6,000 سے 8,000 روپے کا ایک پیک بنتا ہے جس کے اندر تقریباً اسینشلز ہیں 15 دن کے سروائیول، فوڈ ہے اس میں، صابن، ہر چیز ایک فیملی کے لیے لیٹ سے 10 سے 15 دن کا ریزنیبل اس میں ہے راشن. تو وہ ہم انشاءاللہ ایک ریزنیبل، ابھی شروع میں ہم نے 10,000 کا نمبر رکھا ہے کہ ہم وہ 10,000 پیکس تیار کریں امیجیٹلی ود ان نیکسٹ 1 ویک اور ان کو ان علاقوں میں پہنچائیں. تقریباً ساری پرائیویٹ یونیورسٹیز میں جو بڑی میجر ہیں ان میں بلوچستان سے اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں. اچھا وہ اسٹوڈنٹ آپ کا لوکل سورس ہے وہاں پر. ہم نے جیسے فار ایگزامپل یونیورسٹی آف لاہور نے یا دوسری یونیورسٹیز نے، ہم نے ان کو رائٹ اوے انگیج کیا اور وہ بچے آلریڈی بلوچستان پہنچ گئے ہیں اور وہاں پہ راشن جانا شروع ہو گیا ہے. کچھ ایریاز ہم نے آج ہم اپنے جو ہیڈ کر رہے ہیں اس پورے آپریشن کو، ناصر صاحب کو بھی انوائٹ کیا، وہ آپ کو ایگزیکٹ بتائیں گے ہم کن ایریاز میں جا کے بیٹھ کے ہیں آلریڈی ایپ سیپ والے، وہاں پر وہ پیکٹ پہنچائے جا رہے ہیں. اچھا اب سڑکیں نہیں ہیں. اچھا سر، کس پروسیجر کے تھرو پہنچائے جائیں گے؟ اور پھر آئی ایم شیور کہ تھوڑی سی ہرڈلز اور چیلنجز بھی ہوں گے، اس کے اوپر میں آؤں گی. لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ اپنی آڈینس کے ساتھ ذرا ایک سچویشن جو اوور آل ہے اس وقت خاص کر KPK کی وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں. اور ہمارے جو جرنلسٹ ہیں وہاں پر موجود فخر کاکا خیل، وہ ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں اوور آل سچویشن کے حوالے سے. لیٹس سی. جی فخر صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی آپ سب سے پہلے بتائیے، آپ خود ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ بالکل شکر ہے صاحب. ایکچولی جس جگہ پر میں ہوں یہ نوشہرہ ہے اور اس پر اگر دیکھا جائے تو خیبر پختونخوا کے جو 2 بڑے دریا ہیں، دریائے کابل اور دوسری جانب دریائے سوات. دریائے سوات اور دریائے کابل نے جتنے آبادیوں کو نقصان پہنچایا اس کے مناظر ملک بھر میں وقتاً فوقتاً دل دہلا دینے والے مناظر. اور یہی وجہ ہے کہ جو نوشہرہ وہ میٹنگ پوائنٹ ہے کہ 470 کے مقام سے دریائے کابل اور دریائے سوات یہ مل کر اس کا دباؤ ڈسٹرکٹ نوشہرہ پر پڑتا ہے اور ڈسٹرکٹ نوشہرہ پھر آگے چل کر اٹک کے مقام پر دریائے سندھ میں اور باقی پنجاب پر اس پانی کا بہاؤ آگے چل کر. اس وقت شدت کتنی ہے؟ اس وقت کتنی شدت ہے سیلاب کی؟ اس وقت ہماری جو بات ہوئی اس کے مطابق جو نوشہرہ ہے یہاں پر پانی کا بہاؤ 3,20,000 کیوسیک ہے اور بتایا جا رہا ہے جو فلڈ وارننگ جاری کی گئی ہے آج علی صبح جو سوات کی جانب سے پانی کا بہاؤ ہے، اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے وارننگ جاری کی ہے کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں 1,60,000 کیوسیک مزید فخر جو سیلاب کے رستے میں آنے والے جو علاقے لگتے ہیں، اب وہاں سے لوگوں کو آلریڈی ریسکیو کر لیا گیا ہے، ان کو نکال لیا گیا ہے. امدادی کارروائیاں، امدادی سرگرمیوں کا سلسلہ یہاں پر کس طریقے سے ہے؟ دیکھیں اس حوالے سے گزشتہ 48 گھنٹوں سے انتہائی ہنگامی صورتحال ہے. ایک طرف خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے ایک وارننگ سیل کے ساتھ ساتھ ایک ایمرجنسی سیل بھی قائم کر دیا گیا ہے، لیکن جو تباہی ہے وہ اتنے بڑے پیمانے پر ہے کہ غالباً ان کے پاس جو ریسکیو کے آپ ان کو آلات کہیں یا ٹیمیں ہیں وہ ناکافی ہیں، کیونکہ کافی ساری جگہ ایسی ہیں اپر چترال، اپر سوات، اپر دیر یا جو دیگر بالائی اضلاع ہیں وہاں پر جو رابطہ پلز ہیں وہ ٹوٹے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ یوں سمجھے کہ جو زمینی رابطے ہیں ان علاقوں کے ساتھ وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکے ہیں اور جگہ جگہ پر جو لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے اس کے باعث ان امدادی کارروائیوں میں شدید رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اچھا فخر صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ 3 لاکھ کیوسک سے زیادہ جو پانی ہے وہ آیا اور 1.25 لاکھ کی اور یعنی کہ ابھی اطلاع ہے، تو یہ تو بہت ہی یعنی کہ خوفناک صورتحال کی آپ آگے نشاندہی کر رہے ہیں. تو اب تو جو نقصان ہوا ہے 1,000 ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں پورے پاکستان میں وہ اپنی یعنی کہ سیلاب کی نظر ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں اپنی ان کے درجات بلند کرے. ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ ان کا شہیدوں کا درجہ ہے جب اس طرح سے قدرتی آفات میں کوئی اپنی جان سے جاتا ہے. تو اب کو پیش بندی نظر آ رہی ہے آپ کو انتظامیہ کی طرف سے کہ مزید جو پانی آ رہا ہے اس کے لیے پہلے سے کوئی انتظامات آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں وسیع، اس میں ایک بہت اہم بات ہے. ایکچولی یہ سلسلہ مئی سے شروع ہوا تھا. اگر آپ شمال کی جانب دیکھیں تو یہ رپورٹس آنی شروع ہو گئی تھی کہ ششتیر
जो ग्लेशियर है वो पिघल गया और उसके बाद गिलगित में नुकसान हुआ। इस तरह सवात में भी मुतअद्दिद जगहों पर ग्लोब्स जो ग्लेशियर थे वो पिघल गए और मुकामी आबादियों तक नुकसान पहुंचा। साउथ की जानिब डेरा इस्माइल खान, कोलाची, टांक में ये सूरत हाल रही। दो चीज़ें हैं, एक तो हमें ये समझने की ज़रूरत है, अमूमन हम रिपोर्ट करते हैं कि शदीद बारिशों की वजह से ये तबाही हुई, लेकिन यहाँ पर ये सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है। इसका ज़्यादातर ताल्लुक जो ग्लेशियर पिघलने से, चेंजेस जो चेंज है उससे, दुरुस्त कह रहे हैं। बिल्कुल। एक तो क्लाउड बर्स्ट, यानी यकायक बादल जिस तरीके से फट पड़ते हैं जो सवात में हमने देखा। ठीक है, और मैं फखर काजी साहब मैं चाहता कि इस वक्त चूँकि फौरी तौर पे अगर आप ये भी बयान कर सकें ताकि लोग सुन रहे हैं, अरबाब इख्तियार सुन रहे हैं कि जो मज़ीद पानी आप कह रहे हैं उसने तो बिल्कुल ही परेशान कर दिया है कि ये आ रहा है, उसके लिए इस वक्त फौरी तौर पे किन इक़दामात की ज़रूरत है? अगर आप जल्द से जल्द ये बयान कर सकें, इस हवाले से थोड़ी सी रहनुमाई भी फरमा सकें। एक तो सबसे पहले जो शिफ्टिंग है या डिस्प्लेसमेंट, आरजी डिस्प्लेसमेंट जिसको कहते हैं, जी हाँ। अगर उस हवाले से इक़दामात उठाए जाएं और जगह जगह पर ये ऐलानात भी हो रहे हैं, गाँव को देहात जो है वो खाली किए जा रहे हैं, लेकिन आप खुद सोचें हजारों की तादाद में देहात है और चंद ही घंटे होते हैं, और ऐसे में जो इनका मताए हयात होता है, जाहिरी बात है घर में जो सामान मौजूद होता है ज्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि उसको शिफ्ट कर सके। नौशहरा में हमने ऐसे मनाजिर देखे जब मुकामी इंतजामिया घर जाकर लोगों को निकाल रही थी और लोग नहीं निकल रहे थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फ़खर काका खेल आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अपना भी आप बहुत सारा ख्याल रखिए, स्टे सेफ, इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात होगी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया, पूरी एक रिपोर्ट और मंजर पेश किया जो इस वक्त सूरत हाल है। ब्रेक पर हमें जाने का कहा जा रहा है, उससे पहले वैसे साहब आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस।